بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाल्लाह आयत नंबर सूरह आराफ की 168 to 170 इंशाल्लाह देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला इसमें क्या फरमा रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़त्तअनाहुम फ़िल अर्दि उममा मिनहुमुस्सालिहून व मिनहुम दून ज़ालिक वबलवनाहुम बिलहसनाति वस्सय्यिआति लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और काट दिए हमने उनको ज़मीन में मुख्तलिफ़ ग्रोह में, यानी बिखेर दिया हमने उन्हें ज़मीन में मुख्तलिफ़ ग्रोह बनाकर। उनमें से कुछ तो नेक और उनमें से उनके अलावा भी थे, और आज़माते रहे हम उन्हें अच्छे हालात से और बुरे हालात से भी, ताकि वो अपनी हरकतों से बाज आकर लौट आए। आयत नंबर 169। फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन वरिसुल किताब यअख़ुज़ून अरद हाज़ल अदना वयक़ूलून सयुग़फ़रु लना व इन यअतिहिम अरदुम मिस्लुहु यअख़ुज़ूह अलम युअख़ज़ अलैहिम मीसाक़ुल किताबि अल्ला यक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़्क़ वदरसू मा फ़ीह वद्दारुल आख़िरतु ख़ैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफ़ला ताक़िलून। फिर जानशीन हुए उनके बाद ऐसे नाखल्फ लोग जो किताब के वारिस बनाए गए थे और हासिल करने लगे थे उससे बहुत अदना दुनिया का फ़ायदा, यानी उस किताब के ज़रिए। और उन्होंने ये कहा कि ये दावा किया उन्होंने कि हम कुछ भी कर लें, ज़रूर मग़फ़िरत कर देगा हमारा रब हमारी। और अगर आए उनके पास फ़ायदे का मौका इसी तरह, तो लपक कर ले लेते हैं उसको। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अलम युअख़ज़ अलैहिम, क्या नहीं लिया गया था उनसे किताब में मीसाक कि ना वो कहें अल्लाह पर सिवाय हक़ के, और वो पढ़ते पढ़ाते भी हैं जो किताब में लिखा हुआ है। और आखिरत का घर तो कहीं बेहतर होगा उन लोगों के लिए जो तक़वे वाली ज़िंदगी बसर करते हैं। क्यों फिर तुम अक़ल का इस्तेमाल नहीं करते हो। आयत नंबर 170। वल्लज़ीन युमस्सिकून बिल किताबि व अक़ामुस्सलाह इन्ना ला नुदीअु अज्रल मुफ़्लिहीन। और जो लोग मज़बूती से कायम रहते हैं किताब के अहकामात पर, और वो नमाज भी यानी इबादतें भी करते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक हम ज़ाय करते हैं अज्र ऐसे इस्लाह करने वालों की। इंशाअल्लाह सूरह आराफ आयत नंबर 168 से देखते हैं। बनी इसराइल की ही हिस्ट्री को अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है आगे मज़ीद जो है इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं
یعنی دیکھیے کہ جس طریقے سے انہوں نے یعنی پچھلے واقعات میں ہم نے دیکھے کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پہ ذلیل بندر بنا دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیر یہ بھی کہہ دیا کہ اس چیز کا جو ہے آپ کے رب کی طرف سے آپ اعلان کر دو کہ ڈیفینیٹلی یعنی کہ ان کے اوپر جو ہے قیامت کے دن تک جو ہے ان پر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ سزائیں آتی رہے گی، اور قیامت کے دن وہ بدترین لوگوں میں شامل ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. ہاں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم بھی ہے. سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو صفات ایک ساتھ جو ہے یہاں پر بتائی گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے، اگلی آیتوں میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا. دیکھتے ہیں 168 میں وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ. دیکھو یہ بھی بات ہے، دیکھیں وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یعنی اب دیکھیے کہ جب ہم پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں تو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا ہاں یہ کیسے لوگ تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، اور ہم نے انہیں زمین میں جو ہے وہ کیا کر دیا، منتشر کر دیا، بکھیر دیا ہم نے ان کو زمین میں. اور کس صورت میں؟ اچھا بکھیر دینا مطلب کیا ہے؟ فرقوں کی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں بکھیر دیا. ہاں لیکن ان میں سے کچھ لوگ صالح بھی تھے، اور ان میں سے کچھ دوسرے طریقے کے لوگ بھی تھے. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہم انہیں بھلائی اور برائی سے آزماتے رہیں. کیوں ایسا اللہ نے کیا؟ کبھی اچھے اعمال کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمایا، کبھی برے اعمال کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمایا، اس لیے کہ دیکھو کیا تھی بات کہ لعلہم یرجعون. یہ ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت. کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے کہ ہم پر اچھے حالات دیکھ کر بندے کو آزماتے، کبھی برے حالات دیکھ کر جو ہے بندے کو آزماتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. کیوں؟ تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں بھائی میرا بندہ کسی طریقے سے تو میری طرف لوٹے. اور یقین کریں کچھ لوگ اچھے حالات میں آ کے اللہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا. کچھ لوگ برے حالات میں آ کے جب ان پہ تکلیفیں آتی، پریشانیاں آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں. اینی ہاؤ خیر دیکھیے کہ دونوں طریقوں میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے. اچھے حالات آ جائے تب بھی، اور اللہ نہ کرے برے حالات آئے تب بھی. پھر دیکھیے کہ یہ کیا بات ہے، کچھ ہسٹری ان کی ہے جو میں شیئر کرنا چاہوں گی آپ سے کہ بیان القرآن میں یہ جو ہے وہ بتائی گئی ہے تفسیر کہ بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں کس طریقے سے بکھیر دیا. دیکھیے کہ یہ جو ہے 70 عیسوی کے شروع میں جب یعنی کہ یہ رومن کی بات ہے کہ وہاں کا ایک جو ہے یعنی کہ ایک ٹیمپل تھا، ایک اس کو شہید کیا. اوکے ایک مندر تھی جو ان کا عبادت گاہ تھی، اس کو شہید کر دیا گیا، جو کہ عزیر علیہ السلام. ان کے بارے میں سورۃ البقرہ میں الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے کہ زمانے میں جو ہے وہ دوبارہ تعمیر کی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جو ٹیٹس تھا اس کا بہت زیادہ حکم چلا کرتا تھا. یروشلم میں اس نے کیا کیا، یروشلم میں 1,33,000 یہودیوں کو ایک دن میں اس نے قتل کر دیا. اب سوچے ذرا کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں ان کے اوپر عذاب ڈال رہے ہیں. اور یقین کرے کہ آئے دن ہمیں جو خبریں ملتی رہتی ہیں نا، یہ ٹھیک ہے یہ یہودی جو ہے ظلم ستم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کس قدر جو ہے پھٹکار ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ مسکنت ہے، محتاجی کس طریقے سے ان پر مار دی گئی. یعنی اتنا زبردست جو ایک بادشاہ تھا اس نے یروشلم میں 1,33,000 یہودیوں کو ایک دن میں قتل کر دیا. اچھا اب کیا اب جو لوگ بچ گئے، ان کی اتنی آبادی نہیں تھی، لیکن ایک سمجھیے آپ کہ ایک قوم ہے، اس میں سے ایک دن میں لاکھوں کی تعداد میں اگر مار دیا جائے تو بچا کون؟ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. اب بچ جانے والوں کو اس نے کیا فلسطین سے نکال کر باہر کر دیا، ان کی ہی زمین سے باہر کر دیا. یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے اللہ کی طرف سے. کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے انتقام لے رہے ہیں. تو ہوا کیا، تو چنانچہ یہاں سے وہ ملک بدر کے بعد جو ہے یہ لوگ جو ہے مصر، ہندوستان، روس اور یورپ کے ڈیفرنٹ علاقے میں جا کے بس گئے. کس طریقے سے اللہ نے بکھیرا دیکھو ان کو. ٹھیک ہے، وہاں جا کر وہ جو ہے وہ جا بسے. پھر جب دیکھیے کہ امریکہ کو ڈسکور جب کیا گیا نا، جب یہ امریکہ ڈسکور ہوا تو بہت سارے یہودی خاندان وہاں جا کر آباد ہو گئے. دیکھیں یعنی یہاں وہاں منتشر ہو گئے، لیکن اس کے بعد امریکہ زیادہ وقت تھوڑی ہوا اس کو ڈسکور کر کے.
اس کو ڈسکور کیا گیا، دین اس کے بعد یہاں پر یہ لوگ چلے گئے. اور اسی لیے دیکھیے کہ یہاں پر اس آیت میں جو یعنی اسپیشلی یہ کہا گیا ہے نا کہ ان کو جو ہے منتشر کر دیا گیا، ان کو بکھیر دیا گیا، تو اس طریقے سے ایک قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے کونے کونے میں جو ہے وہ پوری دنیا میں بکھیر دیا اللہ نے. اور اس طریقے سے دیکھیے کہ کیا ہوا. اچھا اس کا الٹیمیٹ ملا کیا ان کو؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ بتائیں اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے آپ شیئر کر سکتی ہیں. ہم کچھ آئیڈیا نہیں آ رہا ہے؟ دیکھیے ایک قوم کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح بکھیر دیا گیا تو ان کی یونٹی ختم ہو گئی کہ نہیں؟ ختم ہوئی نا. یعنی کہ ان کی جو ایک یعنی کہ ایک یونٹی تھی ان کے اندر، ایک ایکتا تھی، وہ سب ختم ہو گئی. اب جب وہ ختم ہوئی تو دوسری طرف دیکھیے کہ جہاں کہیں بھی یہ لوگ، ان کا معاملہ ایسا ہوتا تھا، جہاں کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں جاتے تھے نا تو انہیں بہت زیادہ نفرت کا سامنا کرنا پڑتا تھا. بہت زیادہ یعنی لوگ ان سے جو ہے وہ نفرت کرتے تھے. اب جس کی وجہ سے ایسا ہوا کہ یورپ پہ بہت زیادہ ظلم ہونے لگا. کیوں؟ کیونکہ وہاں یہ زیادہ بسے ہوئے تھے، لوگ ان کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے. اور یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. کتنی حیرت کی بات ہے دیکھیے. اور کیوں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے. یعنی دیکھیے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، وہ سوچتا رہے سو واٹ، کیا ہو گیا، چلو نا ایک حکم اللہ کا نہیں مانے تو کیا ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے پاسٹ کے، ماضی کے ایسے مسلمانوں کے حالات بتا کے اور ان کے یہ واقعات بتا کے آپ یہ مزے نہ لیں آج کے مسلمان، یا پھر آج کا مسلمان یہ نہ سوچے چلو بھائی ایز اے اسٹوری ہم سنتے ہیں دین بھول جاتے. نہیں، سبق لیں. اب اس کے بعد دیکھیے یہ جو عیسائی لوگ تھے ان سے یعنی کہ نفرت اور یہ بہت زیادہ دشمنی کرنے لگے. الحمدللہ اس کا ذکر خود اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں کرتے ہیں کہ اب کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا ہم کو کہ یہ یہودی جو ہے نصارہ، یہ چلو بھائی یہ مسلمانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے یہ ساتھی نہیں ہے تو یہ آپس میں دوست ہوں گے. نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ میں نے ان کے بیچ میں قیامت کے دن تک کے لیے جو ہے وہ کیا ڈال دیا؟ بغض اور عداوت ان کے بیچ میں ڈال دی ہے. اور دیکھیے کہ یعنی کہ اچھا کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ دونوں بھی اپنے یعنی دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا دیکھیے یہ اس وقت کے مسلمان ہیں. کوئی بھی انسان آج کے ٹائم پہ اس کو اس طریقے سے نہ لے کہ نہیں بھائی قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان کو دشمن سمجھو. ایسا نہیں. اس وقت حالات تھے ویسے، وہ سارے معاملات ہو رہے تھے ویسے. اب دیکھیے کہ ناؤ اے ڈے آپ دیکھیے کہ جتنی بھی سہولتیں یا پھر ٹیکنالوجیز نکل رہی ہے تو آپ اس کا ایسا نہیں بھائی وہ ہمارے دشمن ہیں ہم ان کی ٹیکنالوجیز یوز نہیں کر سکتے، تو ایسا نہیں کر سکتے ہم. وہ چیز جس سے آپ دیکھیے کہ نہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے نہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو الحمدللہ آپ استعمال کریں، کوئی بات نہیں. اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے، اس میں اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ کسی طریقے سے وہ انسانیت کو اگر فائدہ پہنچا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، اس فائدے کو ہم لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ پھر کیا ہوا. اس کے بعد دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ لوگ بہت زیادہ غلط عقیدہ رکھتے تھے. نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کے بارے میں بھی صحیح عقیدہ نہیں رکھتے تھے. اس وجہ سے تو ان کو ایمان سے بالکل کفر کی ایک ٹیگ لگا دی گئی، ان کو کفر کا ٹائٹل دے دیا گیا کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا. دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کا بھی انہوں نے انکار کیا. پھر دیکھیے کہ ایک اور جنگ ہوئی، جنگ دوم جس کو کہا جاتا ہے، سیکنڈ جنگ جو اس میں دیکھیے کہ ہٹلر کے ہاتھوں یہودی پہ بہت زیادہ ظلم ہوا. ہٹلر وغیرہ ہمارا بالکل سنا ہوا ہے، آج کی بہت زیادہ پرانی ہسٹری نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کس طریقے سے میں دنیا میں ان پر برے برے عذاب بھیجتا تھا. اتنا ظلم کیا ہٹلر نے ان کے اوپر، اور اس کے یعنی کہ اس کے حکم پر پورے مشرقی یورپ سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے ہٹلر نے کیا دیکھو ان کے ساتھ. پورے یورپ سے اس نے کیا کیا، مشرقی یورپ سے اس نے سارے یہودیوں کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد جو ہے ایک جگہ پر اس نے جمع کیا اور وہاں پر ایک اجتماعی طور پہ اور باقاعدہ پورا پلاننگ کے ساتھ اس نے جو ہے وہ قتل کا پورا پلان کیا. اور اس پلان کے تحت اس نے جو ہے وہاں پر بھی لاکھوں لوگوں کو جو ہے لاش یعنی مار کر اور ان کے لاشوں کو ٹھکانے پر بھی لگا دیا. یعنی اس طریقے سے یعنی کہ پتہ بھی نہیں چلا لوگوں کو.
اچھا اس کے بعد اب کیا کیا، یعنی لاشوں کو ٹھکانے پہ لگانے سے پہلے اس نے کیا کیا، جتنے بھی مرد تھے اس کے اندر، عورتیں تھیں، بچے تھے، ان کو ایک بڑے ہال میں اس نے جمع کیا، اوکے، اور وہاں پر جو ہے ان کے اس نے کپڑے اتروائے، ان کے بال جو ہے سارے منڈوا کے، سارے بال اس نے منڈوائے، اور اس کے بعد اس نے ان بالوں کی جو ہے وہ قالین تیار کی. اللہ اکبر. سوچئے ذرا آپ، اتنا ظلم، اتنا ظلم و ستم. قالین تیار کی، اور اس کو کیا کیا پتہ ہے، ان بالوں سے جو اس نے قالین تیار کی تو اس کو اپنے ہی آفس میں اس نے بچھایا. سوچئے ذرا کہ کس طریقے سے یہ اس نے اتنا ظلم و ستم کیا اس نے. تو سوچنے والی بات ہے کہ کسی قوم کے اوپر اس طریقے سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فکس کر دیا تھا بھائی تمہارے ساتھ ایسا سب تو ہونا ہی ہے. اور بڑے بڑے چیمبر میں وہ اس قالین کو جو ہے وہ بچھایا کرتا تھا، اس کو یوز کیا کرتا تھا. اس کے بعد دیکھیے کہ وہاں جو، یعنی وہاں پر جو مرنے کے بعد جو مشینوں کے ذریعے لاشوں کو کہ چورا چورا، یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طریقے سے اس نے معاملہ کیا. ایسی مشین اس نے لائی کہ جو لاشوں کو بالکل مکسچر بنا دے، اور ایک خاص قسم کے کیمیکل کی مدد سے نا انسانی گوشت کو ایک بلیک کلر کے رنگ میں اس کو تبدیل کر دیتا تھا. اور تبدیل کرنے کے بعد، یعنی چینج کرنے کے بعد اس کو یوز کیا کرتا تھا، آپ کو لگے گا بھائی کیوں کرتا تھا، وہ جو ہے پھر کھیتی باڑی میں ایز اے کھاد اس کو یوز کیا کرتا تھا. اللہ اکبر. یہ حال ہوا کرتا تھا ان کا. اور پتہ ہے یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں، یہ ساری باتیں جو ہے ابھی ریسنٹلی 20ویں صدی میں، یعنی اس وقت کی باتیں ہیں ساری. اور دیکھیں آپ، اور اس طریقے سے ہٹلر کے ہاتھوں 60 لاکھ یہودی قتل ہو گئے. اور اس کے بعد جو دیکھیے کہ یعنی ایسا بس ایک کہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ نہیں بھائی 60 لاکھ لوگوں سے زیادہ تھے. اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے یعنی زمین سے ان کو ہٹانے کا سسٹم بنایا. کچھ لوگ کہتے 60 لاکھ تھے، لیکن اصل تعداد دیکھیں ان کی 40 لاکھ تھی. اور سوچیے آپ ذرا، ایک اتنی بڑی تعداد میں قتل عام، کتنا دردناک بات ہے. انسان اگر اس کو محسوس کرے تو کتنی بڑی بات ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ نے دیکھو پچھلی آیت میں کہا نا مَن یَسُومُہُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک دکھائی ان کو کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مزید جو ہے قیامت کے دن تک تمہارے ساتھ ایسی جو ہے باتیں ہوتی رہے گی. اور پھر اس کے بعد پھر آہستہ 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 اسی طریقے سے یہودیوں کا آخری وقت بھی بہت جلد آنے والا ہے، آگے خبر دی گئی ہے. جیسے کہ اب دیکھیے کہ جب جیسے آپ پریکٹیکلی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا لیمپ وغیرہ ہوتا ہے یا چراغ وغیرہ ہوتا ہے، جب اس کو جب بجھنے والا ہوتا ہے تو کیسا بھڑکتا ہے نا، وہ لاسٹ کے جو اس کے شعلے ہوتے ہیں، اس کا فلیم جو ہوتا ہے وہ کتنا تیزی سے ہوتا ہے. بس یہی یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ تم نے بڑا جوش دکھایا، لیکن بالکل اسی انداز میں دیکھیے کہ آج کل ہمیں بھی اس کے یعنی کہ جو بھی حکومت کی کوئی بہت ساری حکومتیں ہوتی ہیں جو اتنی طاقتور نظر آتی ہیں ہمیں، تو اللہ تعالیٰ بولے کوئی بات نہیں. اور اس کے بعد دیکھیے کہ ان لوگوں نے یہاں تک یہ بھی کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بھی کھڑے ہو گئے. یعنی عرب میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بھی آ کر یہ کھڑے ہو گئے. تو ہوا کیا، بس اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مان کر دیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مانے. اور یہ جو یہودی نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر تھے، یعنی دیکھیے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ ایک رسول کا انکار گویا کہ تم نے تمام رسولوں کا انکار کیا. یہاں تک کہ کتنے رسولوں کو کتنے انبیاءوں کا انہوں نے قتل بھی کر دیا. یعنی بہت ان کی ہسٹری ذرا انشاءاللہ آپ کو وقت ملے تو آپ ان کی ہسٹری پڑھا کریں. اس سے کیا ہوگا کہ ہم غلطیاں کرنے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. کہ کبھی ایسا کبھی موقع پڑے کہ نہیں پتہ چلتا انسان کو وہ کیا عمل کرے کیا نہ کرے. بس سماج میں جو دیکھتا ہے اسی حساب سے وہ اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیں یہ پاس کے مسلمانوں کی جو ہسٹری بتائی جا رہی ہے، تو آپ دیکھیں کہ آج بھی سماج میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کم سے کم ان کے ساتھ کیا معاملات کرنا ہے اللہ کی کتاب کے اکارڈنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اکارڈنگ، تو کچھ تو ہمیں نالج ملے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اگلی آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ. دیکھیے پھر اس کے بعد جو ہے پیچھے آئے ان کے بعد، کیسے لوگ آئے ان کے پیچھے، کس کے پیچھے، ان سب کے پیچھے. لیکن ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین لوگ آئے
جن کو جو ہے جو کتاب کے وارث بن گئے. یہاں پہ کس کتاب کی بات کی جا رہی ہے؟ یہاں پر جو ہے تورات کی بات کی جا رہی ہے. افسوس کی بات ہے، دیکھیں جب کتاب غلط لوگوں کے ہاتھ چلی جاتی ہے نا، پھر دین کا بہت ناش ہو جاتا ہے، بہت ہی زیادہ. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ ایسے لوگ تھے کہ ان کے ہاتھوں میں وہ کتاب چلی گئی تھی، اور ان کا معاملہ ایسا تھا جو یعنی اس دنیا کے حقیر سے چیز کی وجہ سے اس کو حاصل کیا کرتے تھے. سوچے ذرا آپ، یعنی ان کو حکم کیا دیا گیا تھا کہ بھائی یہ جو کتاب تم لے رہے ہو تو اس کو تو مضبوطی سے پکڑنا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دنیا کی تھوڑی سی قیمت کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے انہوں نے اس کتاب کا ہی سودا کر دیا، اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو بخش دے، اور کیا کہتے ہیں؟ ہمیں بخش دیا جائے گا. لگ رہا ہے آپ کو؟ یعنی کہ یہاں پر کرنے کے تو سارے اللہ کے نافرمانی کے کام، لیکن امید کیا رکھتے تھے؟ نہیں نہیں بھائی ہم کچھ بھی کر لیں ہمیں بخش دیا جائے گا. اگر ایسا ہی اور سامان بھی ان کو دے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اور بھی سامان ان کو اگر دے دی جائے تو بھی وہ لے لیں گے. سوچیے، اور ان سے عہد نہ لیا گیا تھا کتاب تورات کی بنسبت نہیں، یعنی کہ جو بھی یعنی انہیں کتاب دیا گیا تھا تو انہیں عہد لیا گیا تھا. ایسا نہیں ان کو کہا گیا تھا بھائی، آرڈر یہ دیا گیا تھا کہ جو اس کے اندر ہے اس کو تم مضبوطی سے تھامو اور اس پر تم عمل کرو. ہم؟ اور جو اس کے اندر ہے اس کے بعد ٹھیک ہے. پھر بات کیا تھی؟ پھر جب انہیں یہ حکم دیا گیا کہ بھائی اس کے اندر جو تورات میں جو باتیں ہیں اس کو تم پڑھو. پیچھے الحمدللہ کافی آیتیں جو ہے اس کے تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے انہیں اللہ نے حکم دیا تھا کہ ٹھیک ہے کہ تم جو ہے جو کتاب کے وارث ہو کر حاصل کرنے لگے تھے کیا فائدہ، اور کون سا فائدہ؟ حاذ الادنا، اس دنیا. ادنا دیکھو کس کو کہا گیا ہے؟ دنیا کو کہا گیا ہے، دنیا کا. اچھا، وَيَقُولُونَ، اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ سَيُغْفَرُ لَنَا، کہ ضرور ہمیں کیا کر دیا جائے گا؟ معاف کر دیا جائے گا. اور اگر آئے ان کے پاس فائدے کا موقع اسی طرح کرتے رہیں، کام کرتے رہیں، اور بھی اگر ان کے فائدے ملتے رہیں کتاب کے ذریعے تو وہ اسے لے لیں گے. ٹھیک ہے. علم یؤخذ علیہم، کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے کیا؟ میثاق الکتابی، کتاب میں ان سے کوئی عہد نہیں لیا گیا تھا؟ یہ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. بتاؤ ذرا بھائی، کیا تم سے کتاب میں وعدہ نہیں لیا گیا تھا؟ کیا وعدہ؟ اللہ یقول علی اللہ الا الحق. نمبر 1 وعدہ کیا لیا گیا تھا ان سے؟ کہ نہ کہیں اللہ پر سوائے حق کے. سبحان اللہ. دیکھیے ان کی کتاب میں، ایون ہماری کتاب میں بھی ہم سے وعدہ لیا گیا ہے کہ اللہ پر سوائے حق کے کوئی جھوٹ بات ہم کو نہیں کرنی ہے. نمبر 2 وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، دیکھیں اور وہ پڑھتے پڑھاتے بھی جو کتاب میں ہے. حیرت کی بات ہے نا. الحمدللہ آج کا مسلمان ہے وہ قرآن کو پڑھتا پڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی وعدہ لیا بھائی جو قرآن میں ہے، جو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنو یا جو باتیں صحیح ہے اس کو ہی پہنچاؤ. لیکن آج کے بھی مسلمان ایسی حرکتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کو تو یہ کہا گیا تھا وَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں. افلا تعقلون، پھر کیوں تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ تمہیں عقل نہیں ہے؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے؟ دیکھیے یعنی یہاں پر کتاب کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کرنا گویا اللہ کی نظر میں وہ عقل والا نہیں ہے. اچھا یہ کیا بات ہے؟ مطلب دیکھیے کہ وہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کتاب کا وارث بنایا. یعنی دیکھیے بنی اسرائیل میں سے یعنی موسیٰ علیہ السلام گئے، پھر اس کے بعد جو ہے یعنی کہ ہوتے 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 داؤد علیہ السلام کا دور آنے سے پہلے یعنی ایسے لوگوں نے کتاب کا صحیح استعمال نہیں کیا. اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو حرام اور حلال سے بھی بے نیاز ہے. بھائی ہمیں نہیں پتا کیا حلال کیا حرام، ہمیں تو بس جو مل گیا ہم نے استعمال کر لیا. اور کیوں ایسا کرتے تھے پتہ ہے؟ آج بھی دیکھیے کہ لوگ مائنڈ نہیں کرتے بھائی یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. ریزن بتایا جا رہا ہے یہاں پہ. ریزن کیا بتایا جا رہا ہے؟ صرف اور صرف دنیا کا فائدہ، دنیا کے فائدے کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کو آخرت کے بارے میں کسی قسم کا خوف نہیں ہے، ان کو ڈر نہیں ہے جو یہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں. دیکھیے جس کو آخرت کا واقعی خوف ہوتا ہے تو وہ بندہ بہت زیادہ اللہ نے میرے لیے کیا لافل کیا ہے، اللہ نے میرے لیے کیا جو حرام کیا ہے، وہ ساری چیزیں اس کو مائنڈ کرتی ہے.
اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے، اچھا ان کا یہ بھی کہنا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، پیغمبروں کی ہم اولاد ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں تو ہے یعنی کہ بخشش تو بنتی ہے بھائی ہماری، جیسے آج کے مسلمان کر لو بھائی جو کرنا ہے، سب معاف، حلال بھی چلتا ہے ہم کو، حرام بھی چلتا ہے، امت محمدیہ ہیں بھائی، ہم تو ان کے چہیتے ہیں، تو ہمیں تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ تو دیکھیے یہ ساری باتیں پاسٹ کے مسلمان نے بھی کہی تھی۔ ہم؟ اور کیا کہتے تھے؟ اور ہمارے لیے سب معاف ہے، چلتا ہے ہم جو بھی کر لیں۔ استغفر اللہ۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے، قبر میں انسان جاتا ہے تو قبر تو حسب نسب نہیں جان رہا ہے کہ بھائی تم کس کے نسب سے آئے ہو، کس کے نسل سے آئے ہو، کچھ بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایک ہی سنت رکھی ہے، تو بی کیئرفل، انسان کو بہت زیادہ کیئرفل ہو کر جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، اور لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ مزید کیا بتا رہے ہیں؟ ہاں لیکن سنو، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المحسنین۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا، اچھا صرف تھامنا از ناٹ انف، ٹھیک ہے بھائی میں تو قرآن کو بہت مضبوطی سے پکڑتی ہوں، یہاں دیکھیے تھامنے سے مراد کیا ہے؟ نیکسٹ اسٹیپ دیکھیں کہ ان تھامے رکھا اور اس پر جمع بھی، اوکے، یعنی کہ اس پر اس نے استقامت بھی رکھی، اس کے ساتھ ساتھ اس کو فالو بھی کیا، نماز کو قائم کیا، یعنی کہ یہاں پر ایک بات بتا دی گئی ہے کہ واقعی جو لوگ کہ کتاب کو تھام لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو ظاہری صورت یہاں سب سے پہلے دیکھیے نماز کی بتائی گئی ہے کہ بندہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ایسے میرے بندے جو مضبوطی سے کتاب کو تھامنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں بول رہے ہیں لا نضیع، نہیں ہم ضائع کرتے ہیں اجر المحسنین، ایسے نیکوکاروں کے ہم نیکیوں کو ویسٹ نہیں کرتے۔ دیکھیے یہاں پر یہ اس بات کی انفارمیشن ہمیں دی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل میں نیک لوگ آخری وقت تک جو ہے وہ موجود رہے ہوں گے، اللہ عالم، ان کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے بھائی آخری یہی ہے کہ ہم جو ہے نیکوکاروں کے اجر کو ویسٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو ان میں سے الحمدللہ جو نیکوکار تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اجر کو باقی رکھا۔ تو دیکھیے کہ اس طریقے سے یعنی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دیکھیے کہ آج مسلمان اپنی حالات کا رونا تو روتا ہے، لیکن اگر دیکھیے کہ کہیں نہ کہیں اگر یہ پاسٹ کے مسلمانوں کی حالت کیوں ہوئی، یا پھر یہ جگہ جگہ انہیں جو ہے مار کیوں پڑ رہی ہے، جیسے کہ آج کہیں کہیں مسلمانوں کو پڑ رہی ہے، اونلی ون ریزن، انہوں نے کتاب کو دور کر دیا تھا اپنے آپ سے، انہوں نے اللہ سے دوری اختیار کر لی تھی۔ آج بھی دیکھیے کہ آج بھی مسلمان اگر اللہ کے کلام کو اپنے پاس دیکھے، اس کو تھامے، اس پر عمل کریں، آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے، نعوذ باللہ، بالکل بھی نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایور ریڈی ہے کہ میرے بندے میرے حکم پر عمل کریں تو میں کس طریقے سے انہیں کامیابی کی سیڑھی چڑھاؤں گا، میں کس طریقے سے انہیں کامیابی کی طرف لے جاؤں گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان تو بنے کہ جو مطلوب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ اور دیکھیے کہ ہم چاہیں بھائی چلو سماجی لیول پہ ایک دم سے کریکشن ہو جائے، نہیں، انڈیویجول ایک فردن یعنی میں اپنا کریکشن کر لوں، آپ اپنا کریکشن کر لیں، ہر بندہ اگر اپنے کریکشن کی سوچے نا، خود بخود سماج میں کریکشن ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ کہیں پر بھی کچھ غلط دیکھے تو کم سے کم کچھ تو کریکشن کی آپ کوشش کریں۔ پچھلے بہت کچھ مجھے تو بہت کچھ سیکھنے ملا ایچ اینڈ ایوری ایئر، جب بھی الحمدللہ اللہ کے کلام کو پڑھنا، پڑھانا، سمجھانا جو بھی ہوتا ہے نا، یقین کرے ہر آیت میں، ہر دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ نیا میسج مجھے تو دے ہی جاتے ہیں الحمدللہ۔ کوشش کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام سے وہ میسیجز لینے کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، روئیں مانگے اللہ سے، اللہ مجھے نہیں سمجھ آتا ہے، تو جو اپنے کلام سے مجھے میسج دینا چاہتا ہے، جو پیغام دینا چاہتا ہے، اللہ سمجھا دے مجھے وہ، یقین کرے بہت کریکشن ہو جائے گا انشاءاللہ، مجھ میں بھی، آپ میں بھی، دعا کیا کریں ساری امت کے لیے، اپنے خود کے لیے، اپنے پریوار کے لیے، فیملیز کے لیے، دین آپ کے جو بھی فیملی ممبر ہیں، جو بھی ریلیٹیوز ہیں، پڑوسی ہیں، سب کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ عالم کون سا لمحہ میرے اور آپ کے لیے قبولیت کا ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر کن کہہ دیں انشاءاللہ، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحانک اللہم و بحمدک. نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب. اللهم جل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. جزاکم اللہ خیر. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.